अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अब्बू मेरा भैया चला गया। अब हम भी ऐसे किसको कहूंगा मैं ना। अब्बू मेरा जी, गुड़िया ओ इधर रोंदी पई सी ना ते ओदे मैंने म्यूट किए हैं सब जो थे आप लोगों के माइक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सबसे पहले तो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान घराने में पैदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रसूल, हादी नबी, हादी रसूल, इमामुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन का उम्मती बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस बात का बेहद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें सही समझ बूझ अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होने के नाते से हमें जो तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उसमें सबसे पहले इखलास है। सबसे पहले इखलास कि इंसान का इखलास कैसा है, उसकी नीयत क्या है किसी भी नेक काम के लिए। क्योंकि मुसलमान जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है अल्लाह की फरमाबरदारी में रहता है। और जो सही जो उसके पास तरीक़ाकार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम वो नेकी किस तरह की, और मुसलमान जो है उस पर उसको फॉलो करते हुए उस पर अमल करता है। और उसको फॉलो करते हुए अमल करते हुए सबसे पहले उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इखलास। इखलास। इखलास क्या है? नियत का दुरुस्त होना। हमारी नियतें कैसी हैं? हमें अपनी नियतों को चेक करना है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक अमल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर भी बेहद अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इखलास अता फरमाया है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर हर छोटी बड़ी नेकी करते हैं। और दूसरी चीज़ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हर हर नेकी का काम कर रहे हैं। और नेकी के कामों में हम यहाँ गिन तो नहीं सकते, लेकिन हम जो आज टॉपिक लेकर आए हैं, रजब का महीना, जो हम सब जानते हैं कि रजब का महीना शुरू हो चुका है और रजब के माह की जो चीज़ें हैं बहुत सारी। और
ویسے تو الحمدللہ سارے ہی 12 ماہ جو سال میں ہوتے ہیں، سب کے سبھی اپنی اپنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اپنے اپنے مقام پر ہیں. اور جیسے کہ اسلامی مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ احترام کے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور جس میں رجب سب سے پہلے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو آتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 آتے ہیں. رجب کا مہینہ جو ہے وہ شعبان اور رمضان اور شوال سے پہلے، یعنی کہ 3 ماہ کے بیچ کے اس سے آتا ہے. اور سب جو ہے جانتے ہیں کہ یہ احترام کا مہینہ ہے، اور اس میں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کن کن باتوں سے، کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کرتے تو صحابہ کرام فرماتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو جو فرما برداری کا کرائیٹیریا ہے ہمارے سامنے صحابہ کرام ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ صحیح دین پر ہوگا. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تک زبان مبارک سے کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی سنت ادا نہیں ہو جاتی تھی، جب تک کہ وہ خود سے کچھ نہیں کہتے تھے. اسی طریقے سے ہم امت محمدیہ جو ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر حکم، ہر ہر سنت کو جاننا ضروری ہے. خواہ وہ مہینوں سے ریلیونٹ ہو، جیسے کہ محترم مہینے ہیں یہ، حرام مہینے ہیں یہ، یا وہ حج سے متعلق ہو، یا وہ روزے سے متعلق ہو، یا وہ نماز سے متعلق ہو، یا وہ زکوٰۃ سے متعلق ہو. جو بھی احکامات ہیں جو فرائض کے زمرے میں آتے ہیں یا جو سنتوں کے زمرے میں آتے ہیں، ان سب کے جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہی ادا کرنے ہیں. اگر ہم نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھا ہے، تو ہمیں اللہ پر ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھی فالو کرنا ہے. اگر آپ نے وہ عمل کیا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے، اگر آپ نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو ہمیں وہ عمل نہیں کرنا ہے. یہی ایک سچے مومن مسلمان کی پہچان ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ٹھیک ہے، تو جو وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت رکھتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ کی چاہت کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں. بات صرف یہ ہے یہاں پر کہ ہمیں جو ہے چاروں طرف سے جو ماحول، جو معاشرہ ملا ہوا ہے، اور جو چیزیں ہمارے مسلمان بہن بھائی کچھ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو یہاں ہم نے بات کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کرتے تو صحابہ کرام فرماتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو جس مسلمان مومن کا طریقہ رویہ اخلاص کے بعد اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، وہ کامیاب ہیں، وہ بہت کامیاب ہیں، اور دین آسان ہے. تو آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں ماہ رجب اور شب معراج کی اہمیت اور حقیقت کا جائزہ لیں. جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں رجب المرجب جو ہے، اس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. ہم اگر دیکھیں اس کے معنی کہ عربی میں رجیبہ، رجیبہ جو لفظ ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رجیبہ ہے. رجیبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا. مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا مہینہ. اس کو رجب مزر بھی کہتے ہیں. مزر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا. اسی نسبت سے اسے ان سے منسوب کیا گیا ہے.
ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا. جیسے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ آ جاتا ہے کہ اسے اکثر لوگ عربی بدوی لوگ جو ہیں اس کو اس لفظ سے پکارتے ہیں کہ یہ مہینہ تو بہت ہی ایسا ہے، یہ مہینہ تو بہت ہی خراب ہے، یہ مہینہ تو بہت ہی، کیونکہ یکے بعد دیگرے احترام کے مہینے آتے ہیں. اور پھر ان مہینوں کے بعد جب وہ جنگ و جدال جو عربوں میں پائی جاتی تھی چیز، قتل و غارت گری اور جاہل اور یہ لوٹ مار جو تھا عربوں کا مشغلہ تھا، تو جیسے ہی کیونکہ وہ لوگ جو قتل و غارت گری کرنے والے ہوتے تھے، جاہل جو تھے عربی بدوی، وہ لوگ جو ہے جو جاہلیت کا شکار تھے، وہ اس مشغلے میں بہت مشغول تھے، اور لیکن وہ پھر بھی احترام کے مہینوں کا یعنی کہ محرم جو حرام مہینے ان کا احترام کرتے تھے اور رک جایا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوتے تھے تو سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا. محرم کے بعد سفر آتا ہے. محرم لاسٹ مہینہ ہے حرام مہینوں میں. تو محرم کا مہینہ وہ بڑی مشکل سے کاٹتے تھے اور بے چینی سے کاٹتے تھے کہ کیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو، ہم جو ہے اپنے اسی مشغلے کو آگے بڑھائیں جو قتل و غارت گری کا تھا. تو ایسے میں جو ہے سفر کا مہینہ یوں بدنام ہو گیا. تو بات ہم کر رہے ہیں رجب کے مہینے کی کہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ یوں کہ وحیکی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. بت اب بتوں کی بات آ گئی تو بتوں سے متعلق پیچھے ان کے بت یعنی کہ بزرگ، ٹھیک ہے، شارٹ لفظ استعمال کر رہی ہوں، بتوں سے جو ہے مناسبت وہ بزرگ ہیں پیچھے. لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے اس مہینے سے متعلق کسی اہم عبادت کا حکم نہیں دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں آ گئی ہیں. میرے اچھا، صاحب آپ کا مائک جی آف ہو گیا. جی جی جی، جزاک اللہ خیر. اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے. وہ ہے عبادت کیا کرنی ہے اس مہینے میں اور کیسے کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا کیا نیکی کے کام کیے اور کیا کیا عبادات کی ہیں. اچھا ارشدی صاحبہ، مجھے میٹنگ کا ٹائم بتا دیجئے، ابھی چل رہی ہے؟ جی ابھی چل رہی ہے، اچھا، ہو سکتا ہے نا جی جی تھوڑا جی، جزاک اللہ. انشاءاللہ. جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دور کے لوگ تھے جو جاہلیت کا شکار تھے، وہ تو بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے. اور لیکن ہم اپنے معاشرے کی بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں ہیں رائج، اور ہمارے معاشرے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کی جاتی ہیں. اور جیسے کہ خصوصی نماز کا اہتمام، یہ خصوصی نماز کہاں سے آئی، کس نے ادا کی، اور کس نے اس چیز کو چلایا. اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ہمیں نہیں ملتی، کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب کا پڑھتے ہیں. رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی ہیں، جس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، جس میں سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے. یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی. 4 صدی یعنی کہ 1400 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی اور لوگ بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. دیکھیں، نماز عبادت ہے،
اب کوئی یہ کہے کہ ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول نے مہینہ مقرر کر کے، دن مقرر کر کے، صورتیں مقرر کر کے اس طرح سے نماز نہیں ادا کی. یہ ہے سنت میں اور بدعت میں فرق. اس چیز کو ہم نے انالائز کرنا ہے، اس چیز کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، جس پر ہم نے چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہ کریں، لیکن لوگ پابندی کے ساتھ اگر اس مہینے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں اور انہوں نے اس مہینے کو پابند بنا لیا ہے اور کسی دوسرے مہینے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. یہاں یہ بات اسی لیے وضاحت سے کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی عمرہ رجب میں نہیں فرمایا، تاکہ لوگ اس چیز کی پابندی نہ لگا لیں. اگر اس سے پہلے جانے کا موقع مل رہا ہے، آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. آپ کو اگر پہلے جانے کا موقع مل رہا ہے تو پہلے چلے جائیں. بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے. روزے بھی رکھتے ہیں لوگ، یعنی کہ روزے ایک نفلی عبادت ہے. یعنی کہ روزوں کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں ایام بیس کے روزے آ جاتے ہیں، 13، 14 اور 15 کا روزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کا روزہ. تو جو ہے اور کچھ روزے جیسے محرم کی 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے، 9 اور 10 کو، یا 10 یا 11 کو، یا شعبان کی 6 روزے ہیں رمضان کے بعد، سوری شوال کے 6 روزے ہیں رمضان کے بعد، ان کی بہت فضیلت آئی ہے. یا پھر ذی الحجہ کے جو شروع کے چاند دیکھ کر اگر آپ پورے کے پورے 9 روزے رکھتے ہیں تو ان کی بے حد فضیلت آئی ہے. رمضان کے روزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو 9 روزے ہیں وہ بہت اہم ہیں. 9، 10 جو روزے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اہتمام کرتا ہے، لیکن اب دیکھیں رجب کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. لوگ رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور اس سے پہلے رات بھی جاگتے ہیں، عبادت کا سماں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات نہ جاگی اور نہ عبادت کی. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، اللہ کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہی تو کریں، تو کیا سارا سال اللہ کی عبادت کا نہیں ہے؟ یہ اہتمام تاریخ مقرر کر کے، مہینہ مقرر کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بدعت میں شمار ہوگا. اس لیے ہمیں بدعت کو خاص طور سے پہچاننا ہے عمل سے پہلے. قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی. اب دیکھیں کچھ چیزیں دور جاہلیت سے بھی آ رہی ہیں، جیسے شرک جو ہے دور جاہلیت سے آ رہا ہے. ہر قوم شرک کی بنیاد پر ہلاک ہوئی. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، یہ ساری کی ساری جو قومیں تھیں شرک کی بنیاد پر ہلاک ہوئیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرح، یا اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، یا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ بنانا. کسی بھی چیز، کسی بھی آپ حوالے سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت روائی ہے تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو جس کو شرک بنا رکھا ہے اس کے سامنے اپنی حاجت روائی کرنی ہے کہ آپ وہاں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ لے کر دے دیجئے. یہ شرک ہے. ہر دور میں یہ شرک رہا اور ہر دور میں قومیں جو ہیں ہلاک ہوئیں، اور آج بھی شرک موجود ہے. لوگ واسطے وسیلے پر ہی چل رہے ہیں. بہت سے لوگ واسطے وسیلوں کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطے وسیلہ نہیں ہے، ان کا کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی بابا نہیں ہے، جب تک وہ آگے ہی نہیں بڑھتے. انہیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں شاید. یہ بھی پرانی ریت ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے روزے کی بھی ریت جو تھی وہ دور جاہلیت کی تھی. دور جاہلیت وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے، اس دور کی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری جاہلیت کی جو چیزیں تھیں وہ ختم کی ایک ایک کر کے،
اور ہمیں بھی اسی پر ہی عمل پیرا رہنا چاہیے. جیسے ایام بیس کے روزے ہیں وہ ضرور رکھیں، رجب کے مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا وہ خواتین جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ کسی بھی دن روزے رکھ سکتی ہیں، اس نیت سے کہ میرے فرضی روزے چھوٹ گئے ہیں اور میں رمضان آنے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے. یا کسی نے اگر نظر مانی تھی اور جو ہے وہ نظر پوری نہیں ہو سکی، قسم کھا لی تھی اور قسم پوری نہیں ہو سکی، تو قسم کا کفارے کے لیے بھی وہ بلا جھجک روزے رکھ سکتی ہے، کیونکہ اس کا رجب کے مہینے سے یا اس کی فضیلت سے یا اس کی اہمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. قسم کا کفارہ ہے وہ. اچھا. رجب میں جو ایک اہم خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہے کنڈوں کا. ہم سب جانتے ہیں کنڈوں کی رسم، اور کنڈوں کا جو میٹھا ہے، کھیر ہے اور پوریاں ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے ان چیزوں میں، کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اس میں کیا دلیل ہے، کب سے شروع ہوا، کب یہ آیا اور کب یہ جو ہے بدعت شروع ہوئی اور کب لوگ گمراہی کا شکار ہوئے. یعنی کہ کھانے پینے کی جو بھی اہتمام ہوتے ہیں ان میں لوگ کیوں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اتنا زیادہ، اور اتنا زیادہ کیوں وہ ہو جاتے ہیں سیریس، کہ وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا ہم سے، یا ہم حوض کوثر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی سے محروم رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے جو ہمیں حوض کوثر کا پانی ملنا ہے، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. بدعت کی کس قدر گھاٹا ہے، بدعت کرنے والوں کے لیے کس قدر گھاٹا ہے. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر عمل کرتا ہے نیکی کا کام سمجھ کر، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. جو وہ صحیح عمل کرتے ہیں وہ بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ بدعت سے توبہ نہ کر لے. آپ دیکھیں کہ بدعت انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی بدعت انسان کے سارے اعمال کو غارت کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، جب تک کہ ہمارے عمل سے بدعت کا ایک ذرہ بھی جو ہے ختم نہ ہو جائے. اس لیے ہر عمل کو سوچ سمجھ کر دھیان سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا یہ کر لیا کریں، توبہ استغفار کر لیا کریں کہ اے اللہ اگر ہمارے عمل میں ذرہ برابر بھی شرک ہے یا بدعت ہے، کیونکہ شرک تو آپ نے معاف نہیں کرنا اور بدعت سے ہم حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے، دونوں ہی خسارے ہیں. تو آپ لوگ یعنی کہ ہم جو ہے غلطیاں کرتے ہیں، جانے جانے میں بھی ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس میں ہم شرک کے زمرے میں آ جائیں یا بدعت کے زمرے میں آ جائیں. ایسے میں جیسے کسی نے لا کر ہمیں کوئی چیز دیا، ہم نے کھا لیا کہ بھائی یہ پڑوسیوں کے یہاں سے ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم بدعت پہ عمل نہیں کرتے، ہمیں یہ بھی نہیں آتا کہ یہ کنڈوں کی کھیر ہے یا یہ ہے، اور ہم نے کھا لی، معلوم نہیں تھا. حالانکہ وہ حرام نہیں ہے لیکن وہ بدعت ہے. ہاں یہ حرام ہے، سوری، کنڈے جو ہیں وہ حرام ہے، کیونکہ پیچھے نام کس کا ہے، کسی شخصیت کا ہے، کسی کو ثواب پہنچانا یا کسی کو خوش کرنا ہے. اب دیکھیں یہ جو حرام کھانا ہے اس کے بھی میں آپ کو بہت زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ بتا دوں کہ کون سا کھانا حرام ہے اور کون سا نہیں ہے حرام. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کے نام کے کھانے بنائے جاتے ہیں. ایک کھانا ہوتا ہے ایصال ثواب کا، کہ ان کو ثواب پہنچ جائے، اور اس کے پیچھے ان کی سفارش مقصود نہیں ہے کہ وہ خوش ہوں گے، وہ ان کی روح ہمارے گھر آئے گی، ہمارے گھر میں برکتیں ڈالے گی اور ہماری جو ہے اللہ سے سفارش کروائے گی. یہ شرک ہے. لیکن اگر آپ کی نیت صرف اور صرف ایصال ثواب کی ہے کہ ان تک ثواب پہنچ جائے، بس ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی ان کی سفارش نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ان کے کچھ نہیں چاہیے، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ کمزور ہیں، تو وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں پھر ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کھانا جو کسی بزرگ کی خوشی، سفارش، واسطے وسیلوں میں استعمال کرنے کے لیے پکایا گیا ہو کہ یہ ان کو پہنچے گا تو وہ ہماری دعائیں اللہ سے منوا دیں گے، ہمیں اللہ سے بیٹا لے کے دے دیں گے، ہمیں اللہ سے شفا لے کے دے دیں گے، ہمیں اللہ سے یہ لے کے دے دیں گے، اس لیے ہم نے ان کے لیے کھانا پکایا، تو یہ حرام ہے. اس کو غیر اللہ کے نام کا کھانا کہتے ہیں، یہ حرام ہے. اور اگر آپ نے وہ کھانا ثواب کی نیت سے پکایا ہے اور دے دیا ہے کہ یہ مسکینوں یتیموں کے لیے کھانا ہے، اس کا ثواب ہمارے تمام جو بھی ہمارے گزر چکے پیارے، اور چلیں فلاں بزرگ سے آپ کو محبت ہے، یا وہ بھی انسان ہی تھے نا، ہم جیسے انسان ہی تھے نا، جب ہم اپنے پیاروں کے لیے کریں، اگر کسی سے مناسب محبت ہے، اس کے لیے بھی آپ نے نیت کر لی کہ اس کو بھی پہنچ جائے ثواب، تو وہ ایصال ثواب ہوگا، بس وہ حرام نہیں ہوگا کھانا. لیکن ان کے اہتمام جو ہیں
وہ بھی سنت سے ہٹ کے نہ کیے جائیں کہ ہر جمعرات کو کھانا پک رہا ہے سال ثواب کا، آج فلاں بزرگ کے نام کا پکا لیتے ہیں، چلو آج فلاں بزرگ کے نام کا پکا لیتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ہی پکڑ لیں۔ دعائیں مغفرت سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ دیکھیں کہ ابا آدم سے لے کر تمام انسانیت تک جو بھی مومن تھے سب تک پہنچ گئی ہے آپ کی دعا۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بات کرتے ہیں رجب کے کنڈوں کی، کہ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم و رواج پا چکا ہے، بڑے اہتمام سے کیے جاتے ہیں یہ، پوری عید کی طرح نئے نیو ڈریسز بنوائے جاتے ہیں، سب چیزیں، اور پھر اہتمام کے ساتھ کھانا پکایا جاتا ہے اور دعوتیں ہوتی ہیں۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور غیر، دیکھیں اب یہ منت کے پورا ہونے پر، منت اگر آپ نے اللہ سے مانگی ہے تو تب بھی مہینہ مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اللہ سے منت مانی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں صدقہ کروں گی، یا میں فلاں یتیم کی سرپرستی کروں گی، یا میں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدے، ایک بات چیت ہوتی ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک سمجھ لیں کہ ایک مومن بندے کی لاڈیاں ہوتی ہیں، یا بہت سے لوگ جو ہے یہ ایک کنٹرڈکشن نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ پر، کنڈیشن نہیں لگاتے، بغیر کنڈیشن کے ہی کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ کوئی دن مقرر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کسی شخصیت کے لیے کیا ہے آپ نے، پیچھے کوئی شخصیت مطلوب ہے، تو کیا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ تو ایصال ثواب کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اب پیچھے کیا ہے کہ کوئی منت مان لی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں کنڈے پکاؤں گی، اور امام جعفر کو جو ہے کے نام کے کنڈے پکاؤں گی، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو، میں امام جعفر کے نام کی منت مانتی ہوں، یہ حرام ہے۔ کسی بزرگ کے نام کی منت مانگنا اور اس کے پورا ہونے پر آپ اس کو ہدیہ کرنا، یہ حرام ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہی سے مانگنی ہے ہر چیز، اللہ ہی سے، اللہ ہی کے لیے صدقہ کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے کچھ بھی نیکی کا کام کرنا ہے۔ کسی انسان، کسی شخصیت، کسی بزرگ کو بیچ میں لانا شرک ہے، حرام کام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اصل چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے۔ تو حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی، یعنی کہ امام جعفر کا جو ہے جو نام لیا گیا ہے یہاں پر، ایک اس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے، امام جعفر کا ایک نام ہی لیا گیا ہے، لیکن جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ کسی اور ہی خوشی، کوئی اور ہی خوشیاں مناتے ہیں، کوئی اور ہی خوشیاں مناتے ہیں وہ، اور پیچھے بہت بڑے صحابی کی وفات کا دن آتا ہے جس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ان باتوں کو جو ہے بس سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، باقی یہ ہے کہ بدعت کے طور پر انتہائی خصوصی اہتمام کیا جانے لگا ہے اس نام پر، ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو آج جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا جسے ہم اہتمام کے ساتھ کریں، اور نہ ہی معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس مہینے سے منسلک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ ہم، کیونکہ ابھی جو ہے ہماری بات مکمل نہیں ہوئی اور ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، آج ہم نے جو ہے بدعت پر بات کی ہے۔ اصل دین کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین ہے کیا۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اچھا یہ ہے کہ ہماری میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی ایک امپورٹنٹ بات جو تھی وہ ہماری چل رہی ہے، تو یہ ہے کہ ہم آج کا لیکچر جو ہے یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، اور رجب کے مہینے میں یہ جو ہمارے کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے، ہم یہ اسی ٹائم پر جو ہے 8 بجے کا ٹائم ہم رکھیں گے لیکچر کے لیے۔ میں آپ سب سے جو ہے یہی گزارش کروں گی کہ اس چیز کو آپ اگنور نہ کریں۔ آپ لوگ جو ہماری کلاس میں آئے ہیں، شرکت کیا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون کون آئے ہیں، اور آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کل بھی اس کلاس میں ضرور آئیے اور کلاس سے مستفید ہوں، اور صرف ہمیں رجب کے مہینے کا ہی نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم رجب کے مہینے کی اہتمام کر رہے ہیں اور
رجب کے مہینے میں ہمارا جو ہے کہنے کہ کیا کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، چلو چھوڑو اس لیکچر کو، کیا لینا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں آپ کے سامنے کون کون سی باتیں، کون کون سی چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں. لیکچر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ نے صرف ایک بات نہیں کرنی، اس میں آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، صحیح بات کی طرف لانا ہے، صحیح چیز سمجھانی ہے، صحیح چیز بتانی ہے. یہی اصل مقصد ہے کہ اخلاص کا درست ہو جانا، اللہ اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میٹنگ اینڈ ہو، ہم اصل دین کیا ہے پر انشاءاللہ کل بات کریں گے. آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کل ضرور اس لیکچر میں اٹینڈ ہوں اور ضرور کلاس میں آئیے، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رائے اور آپ لوگوں کی جو سوالات ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہم آپ لوگوں سے آپ کی رائے بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن آج موقع نہیں ہے. آج کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ مسٹیکس ہوئیں، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہم لیٹ کلاس میں آئے. اس کے لیے میں آپ سب سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، اور آپ سب سے جو ہے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ ہم سب کے لیے ہی یہ دعائیں ہیں. دعا کر لیتی ہوں، چند لمحے باقی ہیں.